الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. جزاك الله. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. دل میں بھی سما جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جس چہرہ انور پر رہتی ہے نظر رب کی.
جس چہرائے انور پر رہتی ہے نظر رب کی، اس چہرائے انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرائے انور کا دیدار کرا جانا، اور جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اور تمنا کیا ہے؟ جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اور مقطع سماعت کیجئے۔ اے کاش ریاضائے پیغام مدینے سے، اے کاش ریاضائے پیغام مدینے سے، سرکار بلاتے ہیں اور تم نعت سنا جانا، سرکار بلاتے ہیں تم نعت سنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن حسن رمضان میں میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری، اور میرے ساتھ ہیں جانزیب خان۔ یقیناً جناب آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور آپ کا رمضان المبارک کا خوبصورت سا مہینہ بہت ہی زبردست گزر رہا ہوگا۔
क्योंकि बड़े एक महीनों से हमें इंतज़ार रहता है इस खूबसूरत से रहमतों वाले, बरकतों वाले और फजीलतों वाले महीने के, ताकि हम इसकी रहमतों को, बरकतों को अपनी झोलियों में समेट सकें, अपनी झोलियाँ, अपने दामन भर सकें, क्योंकि यही वो महीना है जहाँ हर दुआएं कबूल होती हैं। यही वो महीना है जहाँ आपके गुनाह जो है उनकी मग़फ़िरत की जाती है। यही वो महीना है जहाँ आप दिल खोल के खुशियाँ जो है वो बांट सकते हैं, दिल खोल कर आप जितना हो सके सदका खैरात कर सकते हैं। और एक जज़ब कहते हैं ना कि एक किसी रोज़ेदार का आपने एक खजूर से भी रोज़ा अफ्तार करवा लिया तो आपको कितना सवाब इस महीने में मिल सकता है। तो इस महीने में जितना हो सके रहमतों को अपनी झोलियों में समेट लें, अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा लें और दूसरों की खुशियों की वजह भी बने, क्योंकि एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है हमारे ऊपर, कोविड-19 जिस मुश्किल वक्त का नाम है। तो हमने इस रमज़ान मुबारक में इस वबा से छुटकारे के लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हमें इस वबा से निजात दिलाए और ज़िंदगी की वही तमाम रौनकें और तमाम खूबसूरती जो है वो वापस आ जाए। क्यों जाज़े? बिल्कुल, रौनकें तो ज़रूर वापस आएँ, मगर मैं जिस चीज़ को लेकर बहुत परेशान होता हूँ वो ये कि जिस खूबसूरती और जिस बरकत के साथ ये माह रमज़ान आता है उसी जल्दी से ये हमारे हाथों से निकल जाता है, पता भी नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। यूँ लगता है जैसे आपकी मुट्ठी में रेत थी और वो रेत आपकी मुट्ठी से कहीं फिसल गई और कहीं ऐसा ना हो कि वो जो मग़फ़िरत का वक्त है वो भी फिसल जाए, कहीं ऐसा ना हो वो जो रहमतें बांटने का वक्त है वो भी फिसल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो जो अपनी गुनाहों की तलाफ़ी मांगने का वक्त है वो भी फिसल जाए। और फिर जब बंदे तू मुड़ के देख तो खुदा तुझसे नाराज़ हो, खुदा ना करे वो दिन आए कि मेरा रब मुझसे नाराज़ हो, खुदा ना करे कि वो दिन आए जब नबी करीम हमसे मुंह फेर लें, खुदा ना करे वो दिन कभी आए, क्योंकि ये लम्हा बहुत जल्दी आ जाता है इंसानों की ज़िंदगी में, बहुत जल्दी ये लम्हा आ जाता है। और जैसे कि कोविड की सिचुएशन है ये लम्हा तो आ ही जा सकता है, तो कोशिश करें कि अपने इस वक्त का पूरा इस्तेमाल करें, अपनी इबादतों में, अपनी गुनाहों की तलाफ़ी में इस पूरे वक्त का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, और मग़फ़िरत की दुआ करें। जाज़ेब एज़ यूजुअल इतनी खूबसूरत सी बातें और कलाम और तलावत चल रही होती है कि टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है, लेकिन मैं चाहूँगी कि ब्रेक की जाने बढ़ने से पहले हम अपने तमाम मेहमानों का तारुफ़ करवाते चलें। बिल्कुल जी, जैसे कि हमने हमेशा कहते हैं कि हमारे गुलिस्तान में एक और भी फूल जो है उसका इजाफा होता है और हर फूल को हम मोती कहते हैं और हर मोती जो है वो हीरे की शक्ल इख्तियार करता है। तो आज भी कुछ मोती जैसे मेहमान, कुछ हीरे जैसे मेहमान हमारे पास मौजूद हैं जो हमारे साथ इस महफिल में हमारा हिस्सा बनेंगे। और हमारे साथ हैं उमैर अली मेहरवी साहब जो कि एक नात ख्वां हैं। कैसे हैं आप? आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है कारी यासिर नईमी साहब जो कि कारी भी हैं और नात ख्वां भी हैं। कैसे हैं आप कारी साहब? आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। और जैसे वो कहते हैं ना महविश के अल्लाह कहता है कि ए बंदे मैं तुझसे अपने हुकूक तो माफ़ कर दूंगा लेकिन हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूंगा, बंदों के हुकूक माफ़ नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक बंदा ना चाहे बंदे के हुकूक माफ़ नहीं हो सकते। तो हुकूकुल इबाद की पहली सीढ़ी है सियासत, क्योंकि जब आप सियासत करते हैं तो आप दूसरों का ख्याल करते हैं, दूसरों की बुनियादी हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, दूसरों के बुनियादी हुकूक की बात करते हैं, उनका अलम बुलंद करते हैं। और ऐसी ही एक मुखलिस शख्स, ऐसी ही एक हुकूकुल इबाद के सिपाही, ऐसे ही एक प्यारे दोस्त से आज हम आपका तारुफ करवा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अरशद खान खटक साहब जो कि मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कैसे हैं आप साहब? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दावत देने का। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। जज़ाकल्लाह जी, आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, इस खूबसूरत सी महफिल को आगे भी बढ़ाएंगे, इस सेगमेंट को आगे भी बढ़ाएंगे, अपने मेहमानों से गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन हुस्न रमज़ान में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलाम हमने सुना, बहुत ही मैं कहता हूँ कि दिल को सुकून सा आ गया और ऐसा लगा जैसे ये कलाम हम सुनते रहें। लेकिन चूँकि शो का एक फॉर्मेट है उसको फॉलो भी करना पड़ता है, तो चलते हैं अरशद साहब के पास और कुछ तल्ख हक़ाइक़ पे से पर्दा जो है वो हटाने की कोशिश करते हैं। अरशद साहब, आपका ताल्लुक़ माशाल्लाह जो इस वक्त हुकूमत वक्त के साथ है, लेकिन हुकूमत वक्त से बहुत से लोग नाराज़ हैं। ये मंथ
تو یہ مہینہ جو ہے اس مہینے میں تو لوگ راضی کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں بھی بہت سے لوگ ناراض ہیں مہنگائی کو لے کے، افلاس کو لے کر. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایون جو سستے بازار ہے وہاں پر بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چینی اور آٹے کی بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ مہنگائی کا جو یہ ایک طوفان برپا ہے یہ کیوں ہے؟ یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے آپ کے لوگوں، آپ کے چینل کے توسط سے میں عوام کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مہنگائی جو آج کل ہے یا ہوئی ہے اس سے پہلے بھی تھی لیکن اس طریقے سے نہیں تھی. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ ایک مافیا ہے جو حکومت کے خلاف متحرک ہو چکا ہے اور حکومت کو فیل کرنے کے لیے قسم قسم کے حربے آزما رہا ہے. تو میں مطلب جو پہلے میں نے تبدیلی کے حوالے سے بات کی تھی، اب بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ مہنگائی جو کر رہے ہیں کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہی ہم لوگ ہیں، ہم میں سے ہیں. وہ تحریک انصاف کے لوگ تو نہیں ہیں، یہی دکاندار ہیں، یہی بزنس مین ہیں جو مختلف قسم کے بزنسز میں ہیں اور وہ ذخیرہ اندوزی کر کے اس بابرکت مہینے میں بھی جو مہنگائی کی طرف لے جاتے ہیں اس چیز کو. تو اس میں حکومت جو ہے تو حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے. جو مافیا ہے جو آج کل سرگرم ہوا ہے، جو آپ چینلز پہ چل رہا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے، ان لوگوں نے یہ جو مصنوعی مہنگائی ہے یہ پیدا کی ہوئی ہے. آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر روپے کی نسبت جو ہے ڈالر میں کی قیمت میں کمی آئی. تو اس سے چاہیے تھا کہ جو خرید و فروخت کی چیزیں ہیں اس میں بھی کمی آ جاتی، لیکن یہ لوگ جو مارکیٹس کے کاروباری لوگ ہیں یہ کمی نہیں کر رہے. تو خان صاحب کس پہ ہاتھ ڈالیں؟ ابھی ایک ساتھ جب سب کو پکڑیں گے تو یہ حالات رک جائیں گے ایک دم سے. تو آہستہ آہستہ یہ سب ٹھیک ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو ہے تو ان لوگوں کے دلوں میں بھی تھوڑا رحم پیدا کرے کہ یہ اپنے عوام کو، لوگوں کو یہ مہنگائی چیزیں جو مصنوعی مہنگائی پیدا کی ہے لوگوں کو ریلیف دے اور اس دنیا کا بھی سوچے. اس دنیا میں کتنا وہ لوگ کمائیں گے، کتنا کھائیں گے، اور آخرت میں کیا خالی ہاتھ ہی جانا ہے، جتنا بھی کما لیں. تو یہ مصنوعی مہنگائی ہے، اتنا انشاءاللہ یہ سب حالات نارمل ہو جائیں گے. بس تھوڑا وقت لگے گا اور مزید جو ہے تعاون کرنا چاہیے. یعنی ارشد صاحب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں. اور جیسے پچھلے دنوں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کالز بھی لے رہے تھے تو اسلام آباد کی کوئی خاتون تھی جو کہتی ہیں کہ خان صاحب آپ کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، یا تو مہنگائی ختم کر دے یا پھر ہمیں گھبرانے کی اجازت دے دیں. تو ارشد صاحب یہ تو دیکھیں اب حکومت کے چیلنجز ہیں نا، آپ جو عرض کر رہے ہیں یقیناً ہم بھی اس سے باخبر ہیں، لیکن ان چیلنجز کو اب بہرحال حکومت نے ہی تو نپٹانا ہے اور احسن طریقے سے نپٹانا ہے. تو اسی کے لیے تو ہم آپ ہی کی طرف دیکھتے ہیں نا کہ آپ حکومت سے امیدیں لگائیں گے. ہم تو امید آپ سے ہی لگائیں گے. عوام جو ہے، ایک عام آدمی امید تو تب لگاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ حکومت وقت میں کون بیٹھا ہے. جی ابھی جو ہے تو یہ اس مہنگائی کے حوالے سے یوٹیلیٹی سٹورز پہ جو ہے خان صاحب نے اربوں روپے کا پیکیج دیا ہے. اس میں کافی سستی اشیاء جو ہے وہ جو ہے ریٹ بھی مناسب ہیں، قیمتیں بھی کم ہیں اور کافی ریلیف دیا ہوا ہے. تو غریب عوام کے لیے چینی نہیں مل رہی، سر چینی نہیں مل رہی، آٹا نہیں مل رہا، وہ پھر وہی مافیا کی بات آ جاتی ہے کہ تو سر اب ہم مافیا سے تو نہیں لڑ سکتے نا سر. آپ لوگوں نے یہ کہ حکومت نے ہی لڑنا ہے. پولیس آپ کے پاس ہے، ایڈمنسٹریشن آپ کے پاس ہے، ایف بی آر آپ کے پاس ہے، تو آپ مافیا کے خلاف لڑ بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کو ریلیف بھی نہیں ملے گا، چاہے وہ اپنی پارٹی سے ہو، پرائی پارٹی سے ہو، جو بھی ہوگا سب کے لیے تحریک انصاف میں جو ہے انصاف برابر کا ہوگا. جو سزا کے مستحق ہیں ان کو سزا ملے گی اور انشاءاللہ حالات بالکل نارمل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تب تک ہمیں گھبرانا نہیں ہے، تب تک ہمیں گھبرانا نہیں. یہ ویسے خان صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ یہ جملہ اتنا ڈھونڈ کے چن کے انہوں نے کہاں سے نکالا کہ ہر چیز کا سلوشن آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اچھا اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ ہنسی مذاق اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو گھبرانا نہیں کا ورڈ ہے اس کی اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ بیسیکلی موٹیویشن بلڈنگ ہے. کہ اگر آپ گھبرا گئے، آپ نے ذہنی طور پہ شکست قبول کر لی تو آپ ہر جگہ پہ شکست یافتہ ہوں گے. لیکن اگر آپ نہتے بھی ہیں اور آپ کی شمشیر ٹوٹی ہوئی بھی ہے لیکن آپ گھبرائے نہیں، آپ ڈرے نہیں، آپ خوفزدہ نہیں ہوئے، تو سائیکلوجیکلی یا موٹیویشنل لیول پہ آپ اس چیز کو فتح کر لیں گے. تو شاید خان صاحب کا بالکل جو کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ویژن ہے وہ یہی ہے کہ آپ
چاہے جیسے بھی حالات ہیں, چاہے برے حالات ہیں, لیکن آپ اپنی موٹیویشن لیول کو اوپر رکھیں کہ آپ کر لیں گے یہ کام. تو اس لیے شاید خان صاحب یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں, اور واقعی ہمیں کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں ایز اے قوم گھبرانا نہیں چاہیے. بالکل. اگر دیکھیں اسلام بھی ہمیں اجازت اس چیز کی نہیں دیتا کہ مشکل وقت تو آتے رہتے ہیں, جہاں ہم اتنی خوشیوں کو سمیٹتے ہیں, خوشیاں ہم مناتے ہیں, وہیں پہ اگر تھوڑا سا غم آ جاتا ہے, مشکلات آ جاتی ہیں, تو وہی آپ نے برداشت کرنا ہے. تو یہ گھبرانا نہیں بھی اسی سے ریلیٹ کرتا ہے کہ آپ نے برداشت کرنا ہے, صبر سے کام لینا ہے, تحمل سے کام لینا ہے. اگر خوشی کا وقت نہیں رہتا تو غم کا بھی نہیں رہتا, جو جیسا بھی وقت ہو وہ گزر ہی جاتا ہے. تو چونکہ آج کے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے, تو جانے سے پہلے یہ وقت بھی گزر گیا. ایگزیکٹلی. تو دیکھیں یہ جو مشکلات والا وقت ہے وہ بھی گزر جائے گا, تو آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا. پھر یہی کہیں گے کہ گھبرانا نہیں ہے. تو جانے سے پہلے ارشد صاحب ایک خوبصورت سا میسج ہمارے ناظرین کے لیے. پوری قوم کو کہ آپ جو ہے تحریک انصاف کا ساتھ دیں, حکومت کا ساتھ دیں, اور انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. خان صاحب جو ہے ہمارے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس ملک کے وزیر اعظم اور عمران خان کی, ہمارے لیڈر کی مثال دیں گے, اور ایک ایسا ملک بنا کے دیں گے جس پہ پوری مسلمان ممالک کو فخر ہوگا, اور انشاءاللہ ہمارے بچوں کو فخر ہوگا کہ پاکستان نے ایسا لیڈر پیدا کیا تھا جس نے ہماری نسلیں بدل دی. زبردست. انشاءاللہ. بہت شکریہ ارشد خان صاحب, اور آپ تمام مہمانوں کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. چونکہ افطاری کا ٹائم بھی قریب ہے, تو میں ہمیشہ سے یہی کہتی ہوں کہ ریڈ نیوز کی پوری ٹیم کو اپنے دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کرے. کیوں جازف؟ اور بالخصوص ریڈ نیوز کی وہ ٹیم جو کیمرے کے پیچھے ہوتی ہے, جو نظر نہیں آتی, مگر ان کے کمال کی وجہ سے ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں, انہی کی وجہ سے ہمارے جو چہرے ہیں وہ چمک رہے ہیں, ورنہ ہمارے چہرے اتنے کہاں کے چمکے ہیں, مگر یہ انہی کی کاوش ہوتی ہے. تو ہماری تمام ٹیم کو اپنی دعاؤں میں, خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بالکل جی, تمام ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنی میزبان مہوش چودھری اور جانزیب خان کو دیجیے اجازت. کل دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی سیم ٹائم پہ, سیم چینل پہ, لیکن جانے سے پہلے ایک خوبصورت سا اختتامی کلام ضرور. یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا, در پہ آیا جو گدا بن کہ وہ سلطان گیا, اس کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا, نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. تجھ سے جو پھیر کے منہ جانبے قرآن گیا, آقا سرخ روح ہو کہ نہ دنیا سے وہ انسان گیا. پھر کیا ہوا, کتنے گستاخ بنے, کتنوں کا ایمان گیا. پر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, پکار
حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. دوستی سے کوئی مطلب نہ مجھے بیر سے کام ان کے صدقے میں کسی سے نہ پڑا خیر سے کام ان کا شیدا ہوں مجھے کیا حرم و دیر سے کام بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ بام مقصد پہ تمناؤں کے زینے پہنچے لب ساحل پہ نصیر ان کے سفینے پہنچے جن کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے چلتے تم نہیں چلتے رضا سا راتوں سامان گیا آخر میں ذرا سب پڑھیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. ویلکم بیک اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے معزز ترین مہمانوں کا اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا رہے تھے. رونی میں نے عرض کیا کہ ہمارے ساتھ اس وقت ارشد خان خٹک صاحب موجود ہیں جو کہ مرکزی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. تو جانیں گے ارشد صاحب سے کہ ارشد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کرونا کی صورتحال اس وقت پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں اس وقت موجود ہے, پرائم منسٹر عمران خان کا ایک انیشیٹو تھا اسمارٹ لاک ڈاؤن کا, جو کہ ماشاء اللہ ایک بہت ہی آؤٹ آف دا باکس ایک آئیڈیا تھا اور اس سے پاکستان کی معیشت میں بہت ہی ایک پازیٹیو ٹرینڈ آیا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو تھرڈ ویو ہے وہ ایک کافی تیزی سے آ رہی ہے اور لاک ڈاؤن کی باتیں دوبارہ ہو رہی ہیں. تو تحریک انصاف کی کیا پالیسی ہوگی اس دفعہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ریڈ نیوز چینل میں ہمیں دعوت دی ہے, اور ریڈ نیوز چینل کے توسط سے میں اس چینل کی ویورز کا بھی شکر گزار ہوں جو آپ کے توسط سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو کووڈ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پہلی اور دوسری لہر کی نسبت تیسری لہر انتہائی خطرناک ہے. بالکل. اور ساری دنیا کی صورتحال لوگوں کے سامنے ہے, عوام کے سامنے ہے. تو ہمیں اس میں حکومت کا, عمران خان کا جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں
حکومت تو ہرگز یہ نہیں چاہتی کہ عوام، غریب عوام لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں، کاروبار بند ہو جائیں، لیکن جو صورتحال ہے، آپ پڑوسی ممالک کی حالت دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں حالت دیکھ رہے ہیں، جو اموات ہو رہی ہے تیسری لہر سے، اور یہ انتہائی خطرناک لہر ہے، تو ہمیں اس میں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے اور تعاون کرنا چاہیے حکومت کا. انشاءاللہ یہ مشکل وقت ہے، یہ بھی گزر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور اور اس پاک بابرکت مہینے کی وجہ سے ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ وبا جو آئی ہوئی ہے ہمارے ملک پہ، پوری دنیا پہ آئی ہوئی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور یہ وبا جو ہے یہ دعاؤں کے ذریعے ٹل جائے. بالکل. اور میں دیکھ رہا تھا کہ کئی حلقے تھے جو پرائم منسٹر صاحب کو یہ فورس کر رہے تھے کہ وہ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں، مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جائیں، لیکن ہر دفعہ پرائم منسٹر نے ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن کی انیشیٹو کو ہی انکریج کیا، اور پھر بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اس کے کتنے فوائد تھے. ایک غریب آدمی جو ایک دھیڑی دار بندہ تھا، جو ایک ڈیلی ویجز پہ بیٹھتا تھا، اس کو اسے کتنا فائدہ ہوا، ہماری انڈسٹریز کو کتنا فائدہ ہوا. تو یقیناً پرائم منسٹر عمران خان صاحب آئی تھنک کہ بہت ہی پازیٹیو قدموں پہ سوچ رہے ہیں اور بڑے احسن طریقے سے ان چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو جی تو میں یہ جانا چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے، چونکہ آپ حکومتی حلقوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں یقیناً، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ ساری جو سچویشن ہے اس میں ایک دفعہ پھر لاک ڈاؤن کی طرف لے کے جائیں گے، یا پھر وہی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ہم انشاءاللہ ایک نوید سنیں گے؟ میرے خیال میں اگر ہم حکومت کے ساتھ تعاون کریں اور یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں، ماسک کا استعمال کریں اور یہ بڑی ضروری ہے، بالکل، تو اس میں ہمیں زیادہ لاک ڈاؤن سے ہم بچ سکتے ہیں، خود احتیاط کریں. جو ہماری ٹیکا، لیکن انفارچونیٹلی ہم نہیں کرتے. ہماری پارٹی کا نعرہ بھی اکثر میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ نعرہ ہے کہ تبدیلی، لیکن تبدیلی کے نعرے کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. تبدیلی کا مطلب ہے کہ ہم سب سے پہلے تبدیلی اپنے آپ سے لائیں، تبھی ملک میں تبدیلی آئے گی، تبھی معاشرے میں تبدیلی آئے گی، تبھی چینج آئے گا. لیکن اگر ہم خود مطلب ہے ماسک نہیں لگاتے، سماجی فاصلہ برقرار نہیں رکھتے، اور جو کووڈ کی وجہ سے جو ہمیں مطلب ہے نقصان ہو رہا ہے اس کے پیش نظر اگر ہم جو ہے تعاون نہیں کرتے حکومت سے، اور اپنے جو انتظامیہ ہے اس سے تعاون نہیں کرتے، تو لازمی بات ہے پھر صورتحال ایسی سنگین ہو جائے گی کہ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا. اوہ اللہ نہ کرے ایسا کوئی سچویشن آئے، کیونکہ ہندوستان میں جو کچھ ہوا، پڑوسی ملک میں جو کچھ ہوا، ہم کبھی بھی اس کے متحمل نہیں ہیں. ہم ایک بڑی ہی وائبرنٹ قوم ہے، اور جس طرح پچھلے سال ہم لوگوں نے ایک جٹ ہو کر اس وبا کو نیچا دکھایا تھا، اس وبا کا ٹرینڈ ہم بالکل ڈاؤن دا ڈرین لے کے آئے تھے، اس دفعہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم تمام حکومتی ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے، این سی او سی کے آرڈرز کو سیریس لیتے ہوئے اس ٹرینڈ کو ایک دفعہ پھر سے واپس نیچے لے کے جائیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ڈرنا نہیں لڑنا ہے، تو اس دفعہ ہمیں لڑ کے دکھانا ہے، ایک دفعہ پھر وہ قوم کی صورت، وہ قوم کی شکل بن کے دکھانی ہے کہ یس ہم کر سکتے ہیں. ہم نے پہلے بھی کیا تھا، ہم دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی، ہم ایک ساتھ ہو کے چلیں گے. دیکھیں جیسے ارشد صاحب نے بھی کہا کہ اس میں ہماری جو قوم عوام ہے ان کو بھی کوآپریٹ کرنا پڑے. دیکھیں حکومت جو ہے، گورنمنٹ ہر بندے کے پاس تو نہیں جا سکتی، گھر گھر جا کے تو وہ نہیں ان کو کہہ سکتی، وہ تو آپ کو بتا ہی سکتے ہیں، آگاہ ہی کر سکتے ہیں بھائی یہ ایس او پیز ہیں، آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ بھی محفوظ، آپ کے عزیز بھی محفوظ، آپ کا ملک بھی محفوظ اور پوری دنیا بھی محفوظ. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں کرونا تو ہے ہی نہیں. یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کرونا تو ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے. میں تو ارشد صاحب یہ کہوں گا کہ خواتین کا جو اس میں معذرت کے ساتھ رول ہے کہ عید کی شاپنگ کو اتنا انہوں نے سر پہ سوار کر دیا کہ بازاروں میں انہوں نے رش کو جو ہے ایس او پی تو چھوڑیں، ماسک چھوڑیں، سوشل ڈسٹینسنگ چھوڑیں، اب خواتین یہ بے وقوفی ہے ان کی، ایگزیکٹلی بے وقوفی، یہ ماننا پڑے گا. دیکھیں جان ہے تو جہان ہے، اگر آپ کی جان ہی نہیں ہوگی تو وہ شاپنگ کس کام کی، وہ شاپنگ کس کام کی. لیکن جہاں اپنے خواتین کو ٹارگٹ کیا وہاں مرد حضرات بھی کم نہیں ہیں. سر ہم یہ ارشد صاحب آپ بتائیں یہ بات ٹھیک ہے؟ جی بالکل، آج کل تو مرد جو ہے وہ بھی خواتین سے زیادہ شاپنگ. یہ سر آپ نے کیا کہہ دیا، آپ نے کیا کہہ دیا. لیکن بات جو ہو رہی ہے اصل میں سپیس کی ہو رہی ہے، جو ایس او پیز بالکل مطلب انتظامیہ سے تعاون کی اور کووڈ کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو بالکل مردوں اور عورتوں کو سب کو احتیاط کرنا چاہیے اس حوالے سے، تاکہ یہ قوم، ہمارے بچے، ہمارا مستقبل محفوظ رہ سکے اس وبا سے. بالکل بالکل. اور دیکھیں لاسٹ اگر عید کے ہم بات کریں، آپ کے سامنے بھی ساری نیوز ہیں کہ لوگوں نے بڑی دھڑا دھڑ شاپنگ کی، لیکن عید پہ لاک ڈاؤن تھا.
وہ نئے کپڑے پہن کے ہم نے گھروں میں ہی بیٹھنا تھا نا. تو اگر ہماری جان چلی گئی, لوگ بیمار ہو گئے, تو وہ نئے کپڑے کس کام کے رہے؟ تو بہتر ہے آپ پرانے کپڑے پہن لیں لیکن محفوظ رہیں. اور یقیناً یہ مطلب بازار تو رہیں گے, ہم ہیں یا نہیں, یہ بازار تو رہیں گے, یہ رونقیں رہیں گی, مگر امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہماری زندگیاں ہوں, ہمارے بچوں کی زندگیاں ہوں, ہمارے اہل خانہ کی زندگیاں ہوں. ورنہ عیدیں تو بہت آئیں گی, بہت بازار سجیں گے, بہت میلے سجیں گے, اس کے لیے ہم کرتے رہیں گے. لیکن اب کوشش کریں کہ حکومت کا بازو بنے, حکومت کا ساتھ دیں اور ان ایس او پیز کا پوری طرح سے اپنی لائف کے اندر ان کو انٹیگریٹ کریں تاکہ اس ٹرینڈ کو ایک دفعہ پھر ہم شکست دے سکیں. ایگزیکٹلی. ارشد صاحب ذرا یہ بتائیں رمضان میں آپ کی روٹین کیا ہے؟ کیونکہ آپ چونکہ سیاسی پارٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے, پھر فیملی کو بھی سنبھالنا, کووڈ کی سچویشن بھی, تو وہ ساری چیزیں مکس اپ ہیں, اور عید کی شاپنگ بھی, عید کی شاپنگ بھی, اور تو ذرا اپنی روٹین بتائیے. رمضان میں روٹین جو ہے وہ ویسی بھی محدود ہو جاتی ہے, لیکن آج کل اس بیماری کی وجہ سے مزید بھی محدود ہو گئی ہے, اور ہم خود بھی احتیاط کر رہے ہیں. کیونکہ پہلے جو ہے روزوں میں افطار پارٹیز ہوا کرتی تھیں, تو حکومت نے بھی مطلب اس کی عادت جاری کی ہیں, اور وہ ہمیں خود بھی کنٹرول کرنا چاہیے کہ افطار پارٹی سے گریز کریں, اپنے گھر میں بیٹھ کے افطاری کریں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ. اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہے تو یہ کمانے والا مہینہ ہے کہ اس ٹائم ہم عبادتیں کریں, اللہ تعالیٰ کی حضور سجدہ ریز ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. بالکل. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت بد نصیب ہوگا وہ شخص جو یہ مہینہ آئے اور اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے. بالکل. ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اپنے جو گیدرنگ ہیں ان کو محدود کرنا چاہیے. بالکل. بس ان کے بھی آج کل روٹین بڑی محدود ہو چکی ہے, تو انہی لوگوں سے سیکھیں کہ ہمیں اپنی جو روٹین ہے اس کو بہت ہی زیادہ محدود کرنا ہے. جہاں آج آپ کل کہیں افطاریوں پہ جا رہے ہیں یا بس ہمارے ساتھ؟ یہ تو آپ نے آج جلے پہ نمک جو ہے وہ بھی آئیڈائز سالٹ, عام نمک بھی نہیں, آپ نے بس اب کیا کریں گے. ہم ان پارٹیوں افطار پارٹیوں کے لیے انتظار کرتے ہیں پورا سال, اور جب سال آتا ہے تو کووڈ آ جاتا ہے, اور کووڈ کہتا ہے نہیں بھائی گھر میں بیٹھ اکیلے کھا. وہ افطار پارٹیوں کی رونق. لیکن اس دفعہ جہاں زیب کی ساری افطاریاں جو ہے وہ ریڈ نیوز نے ہائی جیک کر لی ہیں. جی, آج یہ تمام افطاریاں جو ہے ہم ریڈ نیوز کے دفاتر میں ہی کرتے ہیں, کیونکہ ہم آپ کے لیے ایک خوبصورت کانٹینٹ لے کے آتے ہیں, آپ کے لیے خوبصورت شو لے کے آتے ہیں, اور اس کے لیے اگر ہمیں افطاریاں کرنی بھی پڑے باہر تو کوئی بڑی بات نہیں. آپ ہمارے لیے سب کچھ ہے, اور آپ کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے رہیں گے. آپ لوگوں کے لیے یہ خوبصورت سے سیگمنٹس لے کر آتے ہیں, ان خوبصورت مہمانوں سے ملواتے ہیں, ان کی روٹین آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ مصروف ہونے کے باوجود رمضان میں ان کی کیا روٹین ہوتی ہے, ان کے بزنسز, ان کے کام کی کیا روٹین ہوتی ہے. اور اگر کووڈ کی بات کی جائے تو کووڈ میں یہ لوگ کتنا اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں. دیکھیے ہم اور آپ, ہمارے کام ہوں گے, ہو سکتا ہے چھوٹے چھوٹے کام ہوں, لیکن ان لوگوں کے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں, یعنی کہ سیاست کو سنبھالنا, گھر کو سنبھالنا, اپنے بزنس کو سنبھالنا, بہت ساری روٹینز ہوتی ہیں. تو جب یہ لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں تو میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ بھئی زندگی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور زندگی کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے رمضان المبارک کی خوبصورت مہینے کی, تو اس مہینے کو تو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دے. بس یوں سمجھے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے, اور میں نے اس میں تمام رحمتیں سمیٹنی ہے. اپنے گناہوں کی جو مغفرت ہے وہ میں نے کروا کے اس مہینے میں نے اٹھنا ہے. جب تک مغفرت نہیں ہوگی میں اس مہینے میں اپنے عبادات یعنی کہ سجدے سے سر نہیں اٹھانے والا. آخری یہ مہینہ سمجھے تو دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کتنی رونقیں آتی ہیں. یہ پیاری پیاری باتیں چلتی رہیں گی. جنزیب اپنے مہمانوں سے ایک خوبصورت سا کلام سنتے ہیں. ضرور جی, یاسر سے, قاری یاسر صاحب سے ایک کلام سنائیے, بسم اللہ کیجیے, اس کے بعد پھر باتوں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اب رات
گنہگار کے ساتھ سدرا پہ پہنچ کر جبریل چل رہی فرشتہ رفتار کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ. اس خوبصورت سے سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. دیکھتے رہیں حسن رمضان.